Good afternoon. Welcome to the market show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे तमाम कमोडिटीज़ पे, करेंसीज पे, मार्केट पे एक नज़र डालेंगे, लेकिन हम ख़ास तौर से आज जो हम कंसंट्रेट करेंगे वो दो इश्यूज़ पे। एक तो यूरोपियन डेट का जो क्राइसिस आया है उसका क्या इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में, और दूसरी जो कमोडिटी प्राइस जो हैं, तकरीबन सभी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ख़ास तौर से सिल्वर, गोल्ड पे हम आज कंसंट्रेट करेंगे, और जनरली कमोडिटी प्राइस के बढ़ने के इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से गरीब लोगों पे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में दो अहम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हाजी हारून रशीद चांद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध सराफा एसोसिएशन के, उनको बाबा गोल्ड भी कहा जाता है। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद इमरान खान साहब, चीफ डीलर ऑफ फैल्कन सिक्योरिटीज़। आई साहब, थोड़ी सी चीज़ें मैं मार्केट के अब हम इसके लिए बता दूं, उसके बाद वील मूव ऑन। नाज़रीन, आज भी केसी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अब तक 70 पॉइंट्स तक का इजाफा हो चुका है। ये उस बैकड्रॉप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि मंडे से दुनिया भर की मार्केट्स जो हैं ड्यू टू वरीज इन यूरोप गिर रही हैं, जबकि पाकिस्तान की मार्केट मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे है, मुसलसल 50-40 पॉइंट के गेन्स कर रही हैं, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। डाउ जोन ने कल भी 25 पॉइंट लूज़ किया, और गोल्ड जो है वो कल फिर बढ़ा है, सिल्वर भी बढ़ा है, और यूएस डॉलर जो है उसने भी कुछ गेन किया अगेंस्ट येन यस्टरडे। इमरान, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि हाउ डू यू सी दिस कि वर्ल्ड वाइड डिक्लाइंस हो रही हैं, स्पेशली ड्यू टू यूरोपियन वरीज, एंड केसी इज़ डूइंग सो वेल। डू यू सी इट एज ए रिजल्ट ऑफ क्या ये वजह है कि हमारे मल्टीपल स्लो थे और हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर बेटर देन द वेस्टर्न और चाइनीज़ मार्केट इवन, कि वी आर ओवरऑल अगर देखा जाए तो तारिक साहब यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम देखने में है कि हमारे जो यहाँ पे अगर मल्टीपल्स की बात की जाए तो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहे हैं। इससे रिजल्ट अच्छे मतलब बेहतर हो गए, रिजल्ट बेहतर हुए, तो उसमें यहाँ पे उसमें एक मजीद रूम मौजूद रहा कि भाई हाँ, यहाँ से मजीद पोटेंशियल बनता है कि अभी हमने देखा कि रिजल्ट इतने बेहतर आए, हो सकता है कि मजीद पोटेंशियल है कि आगे भी बेहतर हों। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट जितनी बड़ी बड़ी हैं, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होंगी, कंज्यूमर मार्केट लाइक यूएस है, लाइक यूरोजोन है, आपका यूके है, जहाँ पे पॉपुलेशन भी साइज बड़ा है और ओवरऑल उनका एरिया का साइज भी बड़ा है, तो वहाँ पे जब तक हम देखेंगे ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो ओवरऑल यही सिनेरियो रहेगा। जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम्युनिटीज बढ़ रही हैं, और यूरोजोन कंसर्न की वजह से भी, फैट की वजह से भी यूएस के हम देख रहे हैं, यूके में भी यही रहा। तो अब ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो देखें किसी एक इंडिविजुअल का, तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि अब डाइवर्सिफिकेशन का टाइम है। यहाँ पे करेंसीज डिवैल्यू हो रही हैं, ओवरऑल करेंसीज डिवैल्यू होगी तो ज्यादातर लोग जो हैं प्रीशियस मेटल की तरफ ही जाएंगे, किसी न किसी जगह तो रखेंगे। साथ साथ कोई अल्टरनेटिव करेंसी भी डॉलर के खिलाफ अभी तक आ नहीं सकी, ना आएगी मेरे ख्याल में कभी भी। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी यूनिट में अगर हम बात करें तो हमने यूरोप को देखा कि उन्होंने यूरो निकाला और उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग रहा, उनकी इकॉनमी बिल्कुल डिफरेंट रही। वो पहले बेसिकली उन्हीं के ऊपर, यूएस इकॉनमी के ऊपर डिपेंडेंट थे और यूएस डॉलर में ही ट्रेड करते थे। अभी भी हम देखेंगे तो तमाम मुल्क जो है वो प्रीफर जो करते हैं वो यूएस डॉलर को ही करते हैं, यूएस डॉलर से ही अपना बेंचमार्क बनाते हैं, लेकिन यूरोप ने ये नहीं किया था। साथ साथ हमने देखा कि अभी जो पिछले क्राइसिस रहे तो हमने देखा कि दो स्टेट्स में, यूएस में उन्होंने अपनी करेंसी निकालने की बात की थी, जो कि काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा एक इशू भी बना। स्टेट्स उन्होंने कहा कि हम करेंसी अलग बना लेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, और इतना ज्यादा वो उसको फिर बात को दबाया गया, इतना ज्यादा इसको उछाला नहीं गया, मीडिया पे भी नहीं लाने दिया कि एक ही कंट्री में रहते हुए एक स्टेट की करेंसी अलग है डॉलर के खिलाफ के। इवन द अमेरिकन्स आर नॉट
willing to take part in that. Exactly. یہ تو آپ نے بڑی نئی بات بتائی. جی ہاں، یہ ابھی پچھلے دنوں رہا تھا جب اگر ہم 2 مہینے پہلے کی بات کریں جب ان کے فیڈ کے ڈیٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے تب یہ پرابلم یہاں پہ یو ایس اکانومی میں فیس کی گئی. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ پھر ان کے ریٹ آف ریٹرن میں بھی تھا, جاب لیس ڈیٹا میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ اضافہ ہی رہا, اس میں کوئی ایسی ریکوری نہیں تھی. ہاؤس ہولڈ کنزیومر جو آپ کا پیٹرن ہوتا ہے کنزمپشن کا وہ چینج نہیں ہوا تھا. تو کنزیومرز جو ہے وہ بیسکلی جا ہی نہیں رہے کیونکہ وہاں پہ ایک تو جابس کا کافی زیادہ پرابلم رہا, پھر ان کا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کافی بیٹھا رہا. ان کا اگر یو ایس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. سب سے پہلے تو فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ آپ سمپل اس کو اگر آپ ڈیٹا کے حوالے سے بات کریں تو آپ ورک پرمٹس اور آپ کے کنسٹرکشن پرمٹس جو ہیں وہ پہلے ایشو ہوتے ہیں. تو کنسٹرکشن پرمٹس پہ ہم نے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں دیکھا. اچھا عمران, آج جو میں نے ایک آدھ رپورٹ پڑھی ہے اس سے میں کافی وریڈ ہوں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا سب پرائم کرائسس 2008 میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ جب وہ آیا تو کیلیفورنیا پہ تو ریسٹرکٹڈ نہیں رہا, پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ جو یورپین کرائسس ہے اٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی سملر. پہلے کہہ رہے ہیں کہ گریس از آلموسٹ کمنگ ٹورڈس ڈیفالٹ. وہ جو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اس کو موڈیز وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اے ریسٹرکچر, اٹس اے ڈیفالٹ. آپ پے نہیں کرے تو کہہ رہے ہیں بعد میں لے لینا, بات تو وہی ہو گئی کہ ڈیفالٹ ہی ہو گیا. بالکل. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گریس ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اٹ ول ہیو میسو امپیکٹ آن نیبرنگ کنٹریز, اسپیشلی اسپین کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسپین اگر کہہ رہے ہیں کرائسس میں آ گیا then the whole world will be in crisis. بالکل یہی ہوتا ہے کہ اگر میجر کنزیومر کو ایک مارکیٹ ہے وہ جب اگر ڈیفالٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو سب کی پیمنٹ رک جاتی ہیں. یہاں پہ اگر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسا کہ ایجپٹ میں رہا کہ یہاں پہ کافی زیادہ پرابلمس رہی تھی, یہاں پہ کرائسس رہے, گورنمنٹ بدلی, اسی مبارک گئے. تو اب کیا اس نے امپیکٹ نہیں کیا؟ یہاں سے ایجپٹ سے بھی جا رہا تھا, لیبیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بھی آئل جا رہا تھا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں خالی کہ ایک کموڈیٹی کی ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ یہاں سے آئل کی سپلائی سے ہم دیکھ رہے تھے, حالانکہ 2.5% یا 1.9% کے قریب کوئی لیبیا جو ہے ورلڈ آؤٹ پٹ میں دیتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایجپٹ سعودی عربیہ کین کور دس, وہ کر سکتا ہے, وہ ہیٹنگ سیزن کی وجہ سے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پچھلی ٹرانزیکشن کسی کنٹری کی تھی یا سعودی عربیہ یا انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی تھی جو اچھا لیبیا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ لیبیا کا جو ٹوٹل آئل تھا وہ یورپ ہی جاتا تھا, وہ کہیں اور سپلائی نہیں کرتے تھے. 500,000 ملین بیرل پر ڈے کی پر ویک ان کی ڈرلنگ تھی, اس میں سے تقریباً 4,70,000 بیرل جو تھا وہ ملین بیرل وہ یورپ کو جاتا تھا پر ویک. اگر ان کی ایڈوانس پیمنٹس وہاں پہ تھیں تو سب بلاک ہو گئیں. اب آپ جیسے گریس کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ کے پاس اگر جتنی بھی ٹریڈ ہوئی ہے صرف آئل نہیں دیگر چیزیں ہیں اور دیگر کمیونٹیز ہیں تو وہ پیمنٹ تو بلاک ہو جاتی ہے. تو وہ امپیکٹ نیبرنگ کنٹریز کے اوپر آتا ہے جن کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک امپیکٹ آئے گا کہ ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اگر کوئی ایک کنٹری ڈیفالٹ کر رہا ہے, کسی ایک کا ریزرو بینک جو ہے ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں ایک فگر آئی ہے کہ یو ایس بینکس آر ایکسپوزڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 187 بلین ٹو اسپین. اور وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ڈیفالٹ ہوا تو ناٹ اے سنگل بینک ان یو ایس تو خیر ڈوبے, ناٹ اے سنگل بینک ان دا ورلڈ ول بی اسپیئرڈ فرام دی امپیکٹ. اچھا آپ کو لگتا ہے کیا یہ ڈیفالٹ کرے گا؟ اگر یہ 1.8 بلین یا ٹریلین ڈالر کا فگر ہے اور اگر یہ اس کے ملٹیپل پہ بھی چلا جائے تو کیا یہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو. اسپین کی بات کر لیں یا فیڈ کی بات کر لیں, یو ایس کی بات کر لیں, کوئی نہ کوئی ایک بیچ کا ایک راستہ نکلا گا بیکاز اس کا امپیکٹ اتنا نیگیٹو پڑتا ہے, اس قدر نیگیٹو پڑے گا کہ سب سے زیادہ ایک جو اہم بات جو یہاں پہ فوکس کی جائے گی نا وہ کی جائے گی آئل پرائسز, پاور. اب آئل پرائسز آپ کی اگر اتنی بڑھ جاتی ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں تقریباً $115 پر بیرل تک گئی تو کیا یو ایس اکانومی پہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا؟ بالکل یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ابھی تو ہم لوگ 2008 والا جو کرائسس تھا سب پرائم کا اسی سے نہیں نکل پائے تھے اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے بے انتہا نوٹ چھاپے اور اپنے انڈسٹری, اپنے بینک, اپنے انسٹیٹیوشنز کو بچانے کی بیل آؤٹ پروسیس میں 2-3 ہزار بلین ڈالر چھاپ کے بانٹ دیے. لیکن اس سے بھی ان کی اکانومی بھی نہیں سنبھلی. اور ایک ایکسپرٹس کا جو ویو ہے کہ یہ جو تمام کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, صرف ایک گولڈ کی بات نہیں ہو رہی. اب ہمارا جو کاٹن ہے وہ بھی تو 2,500 سے 14,000 پہ آ گیا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو جیسے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہوتی ہے نوٹ چھاپنے کی وجہ سے,
تو امریکہ کیونکہ امریکن ڈالر جو ہے وہ دنیا کی کرنسی ہے جی اور انہوں نے 2008 سے لے کے اب تک 4000 بلین نوٹ چھاپ دیے ایکسٹرا, تو اس کی وجہ سے تمام کرنسیز جو ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. لیکن اب اگر یورپین کرائسس بھی آ جاتا ہے تب تو دنیا کا بڑا برا حال ہو جائے گا, اور پتہ نہیں پھر ہم گولڈ کو اور کموڈیٹیز کو کہاں دیکھیں گے. دیکھیں, پہلے لوگ جو ڈالر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, اب جو تیل بیچنے والے بھی ڈالر پہ کرتے تھے, اب یہ ممالک جو ہے گولڈ پہ آ گئے. پہلے تو یہ انٹرنیشنل سٹہ ہو رہا تھا, پھر چائنا نے, انڈیا نے, سری لنکا نے, سب نے بائنگ کی, تو اس کے حساب سے سونے کی پرائسز بڑھی اور ڈالر غیر مستحکم ہونے لگا. امریکہ کے کچھ بینک ڈیفالٹ ہونے لگے, تو لوگوں کو اس پہ اعتماد ہٹ گیا اور گولڈ کی طرف. تو امریکہ اپنے کئی دنوں سے اپنے بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا نہیں رہا کیونکہ اس کی معیشت صحیح نہیں ہے, تو لوگ بینکوں کی طرف نہیں جا رہے, گولڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو جو سارے لوگ گولڈ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو اب اس کی پرائسز بڑھ رہی ہے, اس سلور کی بھی پرائسز بڑھ رہی ہے, تمام کمیونٹیز کی بڑھ گئی ہے, اسٹاک پراپرٹی سب بیٹھ گئی ہے, اور یہ گولڈ کی طرف لوگ آ گئے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے نا, جب الٹرنیٹیو سورس آف انکم کی طرف جب جائیں گے تو یہاں پہ پریشیس میٹلز کو ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اور پریشیس میٹل میں گولڈ کو سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس ہنگامے میں اس جو طوفان آیا ہوا ہے اس میں گولڈ یا اس طرح کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ ایک سہارا نظر آ رہی ہیں, جی ہے نا. جی ہاں بالکل آپ ایسا ہی. ایک کشتی ہے ڈوب رہی ہے, آپ جو پکڑنے کو ایک ہی چیز بچ گئی ہے جو کوئی سالڈ چیز ہو, جو کہ کام کی بھی چیز ہو. جیسے چائنا نے, انڈیا نے, سری لنکا نے گولڈ میں بائنگ کی, ہمارا بھی ریزرو جو تھا اگر ہم گولڈ میں کنورٹ کر دیتے تو آج ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا نہیں پڑتا. تو ہماری شروع سے پالیسی جو غلط رہی ہے, اب ڈالر پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں ہے. اور دیکھیں چائنا کہاں ہے آج, انڈیا کہاں ہے, سری لنکا اور بنگلہ دیش تو بعد میں آزاد ہوا, اس کا ٹکا دیکھیں ہمارے سے بڑھ رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ٹکا کی بات کر رہے ہیں حاجی صاحب, یہاں پہ ہم اگر افغانی کرنسی دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 1.2 کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. اچھا, جی ہاں, افغانی کرنسی ہماری کرنسی سے زیادہ ہے. تو اوور آل ہم نے یہی دیکھا کہ تمام کرنسیز کے اگینسٹ پاک روپی جو ہے وہ گرا. یو ایس ڈالر ابھی تھوڑا سا اپریشیٹ ہوا ہے, ورنہ یہاں پہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ یو ایس ڈالر اوور آل پورے ورلڈ میں یہاں پہ گر رہا تھا, ہر کرنسی اپریشیٹ ہو رہی تھی اور ڈالر جو ہے ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. ابھی بھی جو بجٹ بنایا گیا ہے وہ تقریباً 91.5 روپیز کے اوپر پر ڈالر کے اوپر وہ رکھ کے بنایا گیا ہے, کہ وہی ہم نے 51 روپے 91.550. اب اس کے بعد سے ہی آپ نے دیکھا کہ ڈالر کتنا زیادہ بڑھ گیا ہماری اوپن مارکیٹ میں بھی. آپ نے یہ بات کی اتنی زبردست ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہم کچھ دن پہلے بھی اگر یہ کر لیتے تو بہتر ہوتا. آج سے 2 سال پہلے بھی شاید کتنے کا تھا سر, 2 سال پہلے بھی نہیں کرتے, اگر آج سے 6 مہینے پہلے 7-8 مہینے پہلے بھی کر لیتے تو یہاں پہ ابھی بھی 1000 کے قریب. اب دیکھیں نا کہ ایک چارٹ دکھائیں گے آپ کو. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گولڈ اپنے ڈالر غیر مستحکم ہو رہا ہے, پاکستان میں مستحکم ہو رہا ہے. اور حضرت دوسری بات, گولڈ ریٹس میرے پاس ہے, میں بتا دوں آپ کو, ناظرین کو بھی. 2005 میں 444 کا تھا, تو 2006 میں 603, 2007 میں 695, 2008 میں 871, 2009 میں 972, 2010 میں 1200 اور مئی 24 کو 1525. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اگر ہم 800 کے لیول بھی پکڑ لیتے تو ڈبل ہو جاتا. آپ 800 کے لیول پہ بھی نہیں لیتے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی اگر ہم اسی کرنٹ ایئر کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم لاسٹ ایئر سے دیکھ لیں آپ, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا 1280 کی یہاں پہ ہم نے کلوزنگ دیکھی تھی. لاسٹ ایئر کے بیچ میں بھی ہم نے دیکھا تھا. تو کلوزنگ ہر فنڈ نے جو یہاں پہ ہم نے دیکھا, فیڈ نے, تمام اسٹیٹ بینکس نے, اور ادر دین پاکستان, اور تمام یہاں پہ ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنل فنڈز ہیں انہوں نے اپنی کلوزنگ, اپنا بک کلوزر بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ آف لوڈ نہیں کیے تھے. دسمبر لاسٹ 31 کی جو کلوزنگ رہی تھی $1280 پر آؤنس کے اوپر رہی تھی. ایسے ہی حاجی صاحب, جب سب نے اپنے فنڈز یہاں پہ اپنے جو کہنا ایسٹس جو تھے اپنے بک کلوزر وہ بہتر دیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنوری میں کس قدر ڈاؤن فال آیا تھا. تو ایک فنڈ جو ہے, جو کہ انڈیویجول فنڈ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ایک باڈی ہے, وہ یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ اپنے ایسٹس جو ہے وہ بڑھا کے بتائیں تو ہمارا وہ بہتر رہے گا. جو ہمارے عرب ممالک ہیں آئل پروڈیوسنگ, ان غریبوں پہ تو ایسی گرفت ہے امریکہ کی کہ ایک انٹولڈ پالیسی ہے
کہ جتنا بھی کماؤ ڈالر میں بیچو، ڈالر میں رکھو. اور ان غریبوں کی اگر انویسٹمنٹ آپ دیکھیں، اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں، پلازا اکارڈ کے ٹائم پہ چلے جائیں 1985، ایک یہ ڈالر کا 244 ین ملتا تھا، فکس تھا. یہ پیرٹی جو انہوں نے آئی ایم ایف میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، سوری، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو بات کی کہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہے اور عرب کنٹریز کی آپ نے بات کی اور ان غریبوں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بیچارے غریب ہو گئے نا، مجبور ہیں کہ وہ ڈالر پہ رکھیں، لیکن ایران تو ڈالر پہ نہیں لے رہا. ہاں وہ ان کی خود کی مرضی ہے. سنیں نا، یہی تو فرق ہے نا کہ نہ پاکستان اپنی مرضی چلا سکتا ہے، نہ انڈونیشیا چلا سکتا ہے، نہ جاپان چلا سکتا ہے، نہ کوریا چلا سکتا ہے. ایک ایران ہے جس نے ساری لڑائی اسی بات کی ہے اور کسی بات کی نہیں ہے. اچھا وہ اس سے اس لیے بھی ڈر رہے ہیں کہ وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ اگر ہر آدمی وہی کام کرنے لگے جو ایران کر رہا ہے، تو اگر ڈالر آپ دیکھیں کہ 85 میں ایک ین کا ایک ڈالر پہ 244 ین ملتا تھا، آج ہم کو 80 نظر آ رہا ہے. اگر ایران جیسا ایکشن اور ملک بھی تمام لینا شروع کرے تو شاید وہ 40 کا ہو جاتا. بالکل، اور ابھی بھی ہو جائے گا. اب حاجی صاحب نے جو بات اتنی اچھی پیاری بات کی ہے کہ اگر پاکستان عربوں کا اس لیے کہا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، غریب ہیں بیچارے، غریب اس لیے ہیں کہ اتنا تیل نکالا بیچا لیکن غریب ہو گئے پھر. اور جیسا کہ آپ لوگ دونوں ہی کہہ رہے ہیں بار بار، اور ہم اب یورپین کنسرنز بھی دیکھ رہے ہیں، اگر یورپ ڈوبے گا سیاست امریکہ کو مزید کھینچے گا، ہے نا. ایک اسپین کا فگر ہمارے پاس پڑا ہے 187 بلین کا. تو اب ڈالر اگر مزید گر جاتا ہے، اور جس کے قوی چانسز لگ رہے ہیں، بہت زیادہ چانسز میریکل ہوگا کہ ڈالر بچ جائے، تو بیچاروں کی تو انویسٹمنٹ ختم. لیکن اگر ڈالر گرتا ہے تو لیکن اس میں اس کا امپیکٹ تو دیکھیں کہ ہم اس سے پہلے ہی غریب ہو گئے. ہم 91 کے اوپر کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہم تو ہے ہی غریب. ہم تو 91 پہ کیلکولیشن کر کے بیٹھیں گے، اس کو تھوڑا سا وہ دوسری بات یہ پاکستان میں ہم گولڈ کی جو بات کر رہے ہیں، آج اگر ہمارا وہی ڈالر 60 روپیز ہوتا تو 15,000 روپے تولہ سونا تو کم ہوتا ہی ملک میں. بالکل ہوتا. 15,000 روپے کی تو یہ ہمیں انٹرنیشنل بحران تو اپنی جگہ پہ، مگر ہمارے اپنے ملک کا بحران کی میں بات بتاؤں کہ آج جو 60 روپے ڈالر ہوتا تو 15,000 روپے تولہ سونا کم ہوتا ملک میں. آئل بھی کم ہوتا ہے، یہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی ہیں. آپ کے سارے انفلیشن کے بیسکلی اس وقت ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ فوڈ انفلیشن فیس کر رہے تھے اب اس رجیم 3 سال پہلے تک تھے. ایک بات بتا دوں، ابھی کراچی اسٹاک ایکسچینج کلوز ہوئی ہے 37 پوائنٹ پلس پہ. دن بھر 60-70 پہ تھی لیکن کلوزنگ جو ہے 37، پھر بھی گڈ پلس. کل بھی 50-60 پوائنٹ. ہاں جی پلیز کنٹینیو کریں. میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہم فوڈ انفلیشن فیس کر رہے تھے اب اس رجیم سے پہلے 3 سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے اوور آل فوڈ انفلیشن ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نان فوڈ آئٹم سے انفلیشن ہوتی ہے، فوڈ آئٹم سے انفلیشن ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نان فوڈ میں بھی انفلیشن ہے. فوڈ میں تو تھی آپ نے ساتھ ساتھ آئل پرائسز کو جب تک آپ فیکٹر نہیں کریں گے، آئل پرائسز میجر ڈرائیور ہے آپ کا انفلیشن کا. ساتھ ساتھ اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کی طرف کسی کو کوئی فوکس نہیں ہے. اب اگر حاجی صاحب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں کرایوں میں اضافہ جاتا ہے. کرایوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل یہاں پہ ہر چیز بڑھ جاتی ہے. یہ ایک چارٹ دکھا رہے ہیں یہ کوموڈیٹیز کی، جو تقریباً تمام چیزوں کی جو قیمتیں ہیں. آئل کی جو آج کی فگر ہے وہ تھوڑی سی ڈکلائن ہے. گولڈ بڑھا ہے 2.4 2.5، سلور 0.8 بڑھا ہے، کاپر 3.9 بڑھا ہے، کاٹن 1.5 بڑھا ہے، وچ از انٹرسٹنگ فار اس. صرف آئل تھوڑا سا ڈکلائن دکھا رہے ہیں. لیکن طارق صاحب یہ آئل ڈکلائن دکھا رہے ہیں، ابھی یو ایس مارکیٹ نہیں کھلی ہے. جب یہ یو ایس اوپن ہوگا، ابھی آپ یہ ایشین ٹریڈ ابھی لیٹسٹ مارکیٹ، یہ لیٹسٹ مارکیٹ ہے، یہ کرنٹ ہے. لیکن جب 6:30 بجے یو ایس شروع ہوگا تو اس وقت یہ بوسٹ کر جائے گا یہ 99 وغیرہ پہ. اور پچھلے دنوں ایران کے صدر نے بھی کہا ہے کہ 150 روپے بیرل تیل ہو جائے گا، اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا، آج بھی میں نے گولڈمین ساچا کا پریڈکشن پڑھا ہے. ہی از سیئنگ کہ کب کہا ہے اس نے 135 پہ اس نے کہا کہ چلا جائے گا یہ بائی 2. تو 12 کی بات کر رہے ہیں، 12 کی بات کر رہے ہیں. شاید اس سے پہلے ہی آ جائے. 15 کی بات کریں تو بعض یہاں پہ اینالسٹ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تقریباً $6,000 and $6,500 پر اونس پہ گولڈ دیکھیں گے. اتنی زیادہ فورکاسٹ دی ہے. لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنے زیادہ ریٹ کوٹ کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ مارکیٹ ایک ڈاؤن فال لیتی ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کی ایئرلی بیسس کے اوپر دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ہر سال ڈبل ہی ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائسز، یا گولڈ ہو یا سلور ہو. آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ لوگ تو 1500 پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے.
نہیں، آپ یہ کیسے تو دیکھتے ہیں؟ 1600 سے بھی بڑھ گیا ہے، بہت بڑھے گا اور بڑھے گا یہ؟ اور بڑھے گا، کیونکہ یہ آپ دیکھنا کہ رمضان کا مہینہ جب یہ اگلا مہینہ جو بینک کلوزنگ کی ہو جائے گی، 6 مہینے کے سودے کٹ جائیں گے تو سلور اور گولڈ دونوں بڑھ جائیں گے، دونوں بڑھ جائیں گے. سلور کے ایکسپرٹ ہیں آپ بتائیے جی. سلور کا جیسا میں نے کہا کہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں لیا. طارق صاحب سلور کا جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ سلور کی پرائسز تو اوور آل بڑھنی ہی بڑھنی ہے ہر حال میں, اور ہمیشہ علی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو اگر گولڈ 2% بڑھتا ہے تو یہ 20% بڑھتا ہے. اچھا, اس میں انویسٹمنٹ بھی تھوڑی کم لگتی ہے. اس انویسٹمنٹ کم اصل میں. ایک بریک لے لیں ناظرین, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. آج ہم دی مارکیٹ شو میں بات کر رہے ہیں مختلف ورلڈ کموڈیٹیز اینڈ کرنسیز کی. آج ہم نے خاص طور سے بات کی ہے کہ ایک جو کرائسس یورپ میں آ رہا ہے ڈیٹ کا, وہ بڑا سیریس ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے یورپ بھی پریشر میں ہے اور پوری دنیا میں اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹس بھی گر رہی ہیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہ جو 2008 کا سب پرائم کرائسس تھا جو امریکہ میں محدود نہیں رہا, پوری دنیا میں کوسٹ افیکٹ کیا, اسی طرح اگر یورپ میں یہ کرائسس آیا جو ابھی خاص طور سے گریس پہ بڑی کنسرن اس وقت ہے. موڈی نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ وہ جو ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اس کو وہ ری اسٹرکچرنگ نہیں مانتے بلکہ اس کو ڈیفالٹ مانتے ہیں, اور اگر وہ ڈیفالٹ ہے تو اس سے پورے یورپ کو بڑا اثر پڑے گا. ایک تجویز یہ آئی ہے کہ گریس کو فوراً ہی تمام فارن کرنسی یورو جو ہے اس کو نیشنلائز کر لینا چاہیے اور اپنے نیشنلز کو کہنا چاہیے کہ صرف جو ہے نا ان کا جو ڈراچما ہے اس میں وہ کرنسی لیں. یہ بڑی سیریس سچویشن ہے, اس سے جو ہے تمام گریکس کی جو سیونگز ہیں ان میں 50% کٹ آ جائے گا کیونکہ ہیئر اتنا کٹ لیتے ہیں اس پہ. ہم اور مزید بات کر رہے تھے کموڈیٹیز پہ, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں کیونکہ ابھی ڈالر میں کرائسس ہے, یورو بھی صحیح نہیں ہے, تو ہمارے ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ یہی شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ جو کموڈیٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی حاجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو 1600-1500 پہ پہنچ گیا ہے گولڈ, یہ بھی شاید اینڈ نہیں ہے, مزید اس پہ جائے گا. اسی طرح عمران بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے سلور ہے یہ اور کموڈیٹیز پروبلی ول فردر گو اپ. اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ کموڈیٹی پرائسز کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ کو 1500 کے یہاں پہ اگر 1500 کے لیول کی تو بہت بعد میں بات کی جائے, اگر ہم 1000 اور 1100 کے لیول کی اگر بات کریں تو اس وقت بھی پوری دنیا یہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت اپنے پیک لیول کے اوپر اتنا اوپر نہیں جا سکتی انٹرنیشنلی پرائسز, کیونکہ اتنے زیادہ کوئی ایسے برے حالات نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ جب جیو پولیٹیکل سچویشن, لا اینڈ آرڈر سچویشن پوری دنیا کی جب چینج ہوئی, یہاں پہ ہم نے دیکھا کرائسس رہے, اکانومک کرائسس ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہ کرائسس بھی رہے تھے. یہاں پہ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سیاسی بحران بھی رہے, یہاں پہ لوگ نے گورنمنٹ کے جو تختے وہ الٹ دیے. اس کے بعد سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ $1,577 پر آؤنس کے اوپر پرائسز گئیں اسی سال میں, اسی لاسٹ منتھ میں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید یہاں پہ پرائسز بڑھ سکتی ہیں. یہ یورو کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹ کا ایک پرابلم کھڑا ہوا ہے یورپ کی طرف سے, تو یہ ایشو بھی جو ہے کہ کموڈیٹی پرائسز کو بوسٹ کرے گا. یہاں سے بھی کموڈیٹی پرائسز مزید بڑھ سکتی ہیں. حاجی صاحب 1500 یا 1550 یا 1540 کا لیول اتنا زیادہ برا نہیں ہے. جیسے ہی ہم دیکھیں گے یہ کرائسس طول پکڑے گا اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو زیادہ فوکس کرے گا, تو ہم دیکھیں گے کہ کموڈیٹی پرائسز میں مزید اضافہ ہوگا. حاجی صاحب اگر جیسے میں ہوں یا ہم لوگ اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ گولڈ مزید بڑھے گا یا سلور بڑھے گا, تو اگر ہمیں یہ خریدنا ہو تو ہم کیسے خریدیں اس کو, آپ ذرا بتائیں. دیکھیں خریدنے کے لیے تو وہ جیسے ہی 3:30-4 بجے ہوتے ہیں تو تمام ٹی وی پہ پٹی گولڈ کی چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تولے میں بھی ہو جاتی ہے, 10 گرام میں بھی, انٹرنیشنل بھی. اور آج کل میڈیا, پرنٹ میڈیا اتنا تیز ہے کہ فوراً بھاؤ آ جاتا ہے, تو وہ مارکیٹوں میں ٹی ٹی بار کا سودا کیا جاتا ہے. تو کیا ہم لوگ دکانوں پہ جا کے لیں یا جیسے فالکن سیکورٹی سے ہم کانٹریکٹ لے سکتے ہیں؟ ان کا وعدے کے سودے بھی وعدے ہوتے ہیں ان کے, اور ہمارے یہاں ریڈی کے ہوتے ہیں.
اگر ہمارے پورے پاکستان میں کسی کو تولے کی ضرورت پڑے، 10 تولے کی ضرورت پڑے، کلو کی ضرورت پڑے تو ہم فوراً لے بھی لیتے ہیں اور بھیج بھی دیتے ہیں۔ اچھا، کیا ڈیفرینشیل ہوتا ہے یہ خریدنے والے کو ایک فکر ہوگی نا کہ جب بیچنے جائیں گے تو کٹ کتنا ہوتا ہے؟ پہلے جب گولڈ جو تھا وہ 5 روپے تولے کا ڈیفرنس تھا، اچھا، مگر اب 50 روپے تولا ہو گیا، فرق ہے۔ جیسے کہ 45,000 روپے تولا ہے تو 45,000 50 میں کم میں وہ لے لیتے ہیں اور 50 بڑھتی میں بیچ اچھا، دیتے ہیں۔ یہ وہ جو ٹکے کی بات آپ ٹکیا کی بات کر رہے ہیں، اگر زیور بنا ہوا ہو تو زیور تو وہ تو 21 22 اور 18، اب تو گولڈ پرائس اتنی بڑھ گئی کہ 12 کیرٹ میں بھی گولڈ ملنے لگا۔ اب تو لوگ جا رہا ہے اس کی طرف جا اور رہے ہیں، میں اور اس نئی خاص طور پہ اس چینل کے ذریعے میں حکومت پاکستان کو یہ کہوں گا کہ آل پاکستان جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی بنی ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹ پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے، تو ہمارے یہاں ہولڈ مارکنگ نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی مقام یہ ہے کہ ہمارا مال جب باہر جاتا ہے تب ہولڈ مارکنگ لگتی ہے، تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں لگتا؟ آج گولڈ پرائس اتنی بڑی ہوئی ہے کہ گاہک کو لیتے وقت یہ معلوم ہو کہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ ہال مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو گولڈ کے پیچھے وہ مارکنگ لگائی جاتی ہے، وہ جو مارکنگ لگائی جو مڈل ایسٹ میں اے آر وائی کا جیسے دبئی میں لگاتے ہیں، 24 کیرٹ ہے یا دبئی میں اے آر وائی کا جس نہیں مڈل ایسٹ اور سب جگہ پہ وہ 21 کیرٹ کا ہوتا ہے تو 21 کیرٹ کی مور لگی ہوتی ہے، اچھا، 12 کیرٹ اور کسی کمپنی کا وہ چھپا ہوتا ہے اس پہ؟ وہ حکومت سے منظور شدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جولس کے حکومت کے نمائندے کے ٹیسٹنگ رپورٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پاس کیا جاتا ہے اچھا اس چیز کو۔ لیکن وہ بیسکلی وہ اسٹیمپ جو ہوتی ہے وہ سوئس گولڈ کے اوپر بھی ہوتی ہے، وہ سارا سوئس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تو امپورٹ کرائیں، ڈیوٹی دیں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انلیگل وے کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیمپ اس کے اوپر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو زیادہ تر جو ہے وہ انلیگل ہی یہاں پہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں انڈیا میں بھی ہول مارکنگ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے، آج ہم پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں ادارے تو بنے ہوئے ہیں مگر دمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ اس چیز کو کھا رہے ہیں بالکل، اور اس عام لوگوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا، اسٹیٹ کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ہماری انڈسٹری بالکل تباہ کے دانے ہیں۔ دیکھیں حکومت پاکستان نے گولڈ اسکیم نکالی تھی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر، آج انڈیا نے اس کو اپنایا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہولڈنگ 1% امپورٹ پہ ہولڈنگ ٹیکس لگا کے امپورٹ کے رستے بند کر دیے ہیں، اچھا، لیگل چینل بند کر دیے، ان لیگل چینل کھول دیے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو کہ 1% ہولڈنگ ٹیکس ٹو مچ ہے۔ اس وقت 49,000 تولا تو 490 روپے تولا ٹو مچ، تو حکومت کو 50 روپے تولا کر دیا جائے تو امپورٹ کے رستے کھل جائیں گے۔ اس طرح ایکسپورٹ بھی حکومت جس طرح گولڈ جویلری پہ دیے تو ٹی ٹی بار کی بھی حکومت اجازت دے، اس سے انٹر بینک کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو ڈالر کی صورت میں پیسے ملیں گے، اور اگر ہم 20 کلو گولڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں 5 کلو امپورٹ کی بھی اجازت دیتے ہیں، تاکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری جڑاؤ جوڑی پوری دنیا میں مشہور ہے اور پلین جولی انڈیا کی مشہور ہے، مگر انڈیا کی انڈسٹری بہت اب ہمارے یہاں بھی کاریگر اور کام کرنے والے کم نہیں ہیں، مگر پالیسی جو ہے وہ صحیح نہیں بنائی گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ آل پاکستان یہ اپنے جیم اینڈ جولس ڈیولپمنٹ کمپنی جو بنی ہوئی ہے، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم، وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ عام جو حقیقت لوگ ہیں ان کو لانا چاہیے تاکہ اس انڈسٹری کو فائدہ پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے گولڈ پرائسز بڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں کاریگر طبقہ وہ امیٹیشن جویلری اور چاندی پہ آ گیا ہے، اور چھوٹے جو طبقہ ہے وہ رکشہ چلانے اور بریانی پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، اور یہ بڑا دکاندار تو سروائیو کر جائے گا مگر چھوٹا دکاندار وائن کر جائے گا، بند کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر حکومت ہم حکومت پاکستان کو آپ کے چینل کے تھرو حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے فنڈ لینے نہیں چاہتے ہیں، ہم فنڈ دینا چاہتے ہیں، اس پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ دینا چاہتے ہیں، مگر ہم پالیسی آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس پالیسی پہ عمل کریں جو حکومت کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اسٹیٹ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں آج پوری دنیا چینج ہو گئی ہے، اب لوگ پوری دنیا گولڈ اور سلور کی طرف آ گئی ہے، اور آج ہمارا یہاں مارکیٹوں میں ایک تو گینگ وار کی لائٹیں نہ ہونا، وہ پرچیزنگ پاور نہ ہونا، آج آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ پاکستان میں انڈر کوسٹ گولڈ بک رہا ہے۔ پاکستان میں تعجب ہونے والی مقام ہے کہ انڈر کوسٹ گولڈ بک رہا ہے۔ ایکسپورٹ ہماری کیوں بڑھی ہے؟
अंडर कोस्ट की वजह से बढ़ी है। अच्छा, लेकिन वो तो बेंचमार्क तो दुबई से रखा जाता है, तो वो करेंसी का डिफरेंस भी तो आ जाता है, इस वजह से भी तो वो अंडर कॉस्ट देखो करेंसी तो मैं आपको बताऊं कि जब आज से तकरीबन 3 महीने पहले आपने कहा ना 1577 था, जब 39,400 था, आज $1512 है और 39,600 रुपए। तो हमारा रुपया कितना नीचे आ रहा है। तो ये इस तरफ अब ध्यान देना पड़ेगा, हुकूमत को इस तरफ ख्याल देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये इंडस्ट्री को भी और मुल्क को भी नुकसान होगा। अच्छा, ये जो हॉल मार्किंग की इन्होंने बात की, मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा इस पर कंटिन्यू करूंगा कि जब मैं एक चीज़ ले रहा हूँ उस पर लिखा हुआ तो है कि हाउ आई मेक श्योर कि ये वाकई है, ये चीज़ मुझे समझ मैं नहीं यही आती। कह रहा हूँ, अब गोल्ड प्राइस इतनी बड़ी हुई है, अब अभी तो मैं डरेगा खरीद लेते रहा हूँ हैं तो भी। मुझे मालूम पड़े कि मैं क्या खरीद रहा हाँ, हूँ, समझे। मैं इतनी महंगी चीज़ ले लूँ और असल बाद में में पता चला वो- कि नहीं जी ये तो असली नहीं है, या अलबत्ता ये- स्टेट के मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल सिंसराफ एसोसिएशन, मुझे दुख होता है ये बात करते हुए, मगर ये कि ग्राहक कम से कम इसके हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना था तो कोई चीज नहीं थी लोगों के पास, यही सोना था लोग जो बेच के सर छुपाने की जगह बिल्कुल, बनाई। जो लोग आए लेके और हाथ में- लोग जब तक बच्ची मायू में नहीं बैठती जब तक हमसे जेवर नहीं उठाए जाते, इतना ट्रस्ट है। वो आस्ते आस्ते ट्रस्ट हमारा खत्म क्यों हो रहा है कि हमारे इस काम में भी इन्वेस्टर आ गए। जब इन्वेस्टर आना था तो वो कमाने के लिए आते हैं, हमारा ये कारोबारी ब्रेड जो एंड है- बटर आपका है, आपका तो काम है। बेसिकली ये जो आप हॉल मार्किंग की बात कर रहे हैं, वो उसको मैं थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डालना चाहूँगा कि वो थोड़ी सी ये बात होती है कि यहाँ पे जो सराफा बाजार में भी डिलीवरी में भी अगर आप लेना चाहें तो स्विस गोल्ड के रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है जी। 300 हॉलमार्क से होता है उसके पास। वो सील्ड होता है, पैक अच्छा। होता है। हमारे पास एनसीएल के पास भी इसी तरह का है, जब डिलीवरी लेंगे तो हम आपको स्विस गोल्ड देंगे, वो सील्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि लोग जो ओपन मार्केट में यहाँ पे गोल्ड अवेलेबल है, गोल्ड बार्स अवेलेबल है, तो उसे पिघला के उसमें मजीद कोई मिलावट कर देते हैं, तो वो मिलावट से पाक होता है, वो इम्पोर्टेड है। यही सवाल वो आपसे करना Swiss था, आपने है। जवाब दे दिया पहले कि आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बिल्कुल। और फिर मैंने कहा जी मुझे डिलीवरी चाहिए। हाँ, तो लेकिन आप डिलीवरी के NECL कॉन्ट्रैक्ट अलग हैं। अच्छा, वो अलग वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। अगर आपको सिर्फ डिलीवरी ही लेनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, फ्यूचर नहीं लेना पड़ेगा, फ्यूचर नहीं लेना अच्छा, पड़ेगा। अच्छा। ऐसा सिलसिला नहीं है कि आपने कहा कि चले मैं फ्यूचर में तो वो क्या रेडी डील होगी कि वो मुझे ready गोल्ड चाहिए? deal होगी, बिल्कुल वो ready deal आपको होगी। मैं ऑर्डर दूंगा जी हाँ, आप कि हमें मुझे order गोल्ड देंगे। दीजिए, आप एनसीएल से लेके मुझे दे देंगे, बिल्कुल, या बिल्कुल। डेवलपर का एनसीएल ही डायरेक्ट देगा? एनसीएल ही डायरेक्ट देगा, हम आपको आप कहेंगे एक, आप फिर वो दे देगा order। वहाँ पे जाके आप उनको ये प्रेजेंट वो करें, बिल्कुल secured है। वो बिल्कुल क्योंकि, सिक्योर है, वो स्टैम्प्ड है, NECL सील्ड है। NECL लेकिन उसकी वैल्यू सील्ड जब तक रहेगा तब तक उसकी वो वैल्यू, अगर वो सील हट गई, वो उस पैकिंग से बाहर आ गया तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। वो फिर उसी तरह से जैसा खुला गोल्ड बार जो है मार्केट में अवेलेबल है, और उसकी और सील्ड की खुलने के बाद प्राइस सेम हो जाएगी। आई साहब, हम बचपन से ये देखते रहे कि जब हम गोल्ड बेचने जाते हैं, ज्वेलरी की शक्ल में हो या टिकिया हो, तो आप लोग किसी तरह से चेक करते हैं उसको और उसके बेस पे आप कह देते हैं कि ये कितना है। नहीं, वो बहुत क्या अच्छी बात होता है आपने कही कि वो कसौटी कहलाती है। जी, जी। वो एक कुदरती पत्थर है जो इंडिया में साले ग्रामिक वो अपने समंदर से ये निकलती है, और इससे हम जो ज्वेलर्स बरादरी है उसको चेक करती है, उससे 21 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट ये सब मालूम हो जाता है, समझे। तो और सिर्फ एक दो दफा आप घुमाते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि ये 21 है या 18 है या 14 है? बिल्कुल, ये हम कस के बता देते हैं कि इतना फर्क है। और फिर कमाल ये है कि उस कसौटी पे आप 100 दफा सोना कसे, जिस तरह आप शीशे में आप अपना मुंह देखेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इस तरह गोल्ड में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ये कुदरती बात है, ये अमल है। अभी कुछ तो निकलता ये होगा ना? नहीं, यही तो मैं कह अच्छा। रहा हूं कि अगर आप एक तोला मुझे दें और 10 दफा किस लें कसौटी पे, पत्थर पे नहीं कसौटी पे, वो असल जो सालग्राम होती है, तो उस पे उसका वो कुदरती चीज आ जाएगी। तो वो कलर की वजह से आप पहचानते हैं कि- बिल्कुल, देखें पहले मैं एक बात बताऊं, ये बहुत ये अच्छी काम की सवाल चीज है। बता दें ये आप बहुत लोगों- अहम बात क्योंकि है। देखिए आप मैं- बेचने गए तो पता चला ये उन्होंने कह दिया 18, 18, तो हम मैं बेचने गया, लगे अब थे। क्या कर सकते हैं? देखें पहले क्या होता था, हाउ डू आई चेक इट? पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, एक सकाफत थी कि पंजाब की अपनी सकाफत है, सरहद की, जो पंजाब के लोग और जो पठान बरादरी जो है वो पीलापन पहनते थे, और मेमन खोजे भोरी जो है वो सुर्ख पहनते थे। 22 कैरेट ही गोल्ड होता था, 1 ग्राम इसमें मिक्स होता था। तो जो पीला पहनने वाले में थे तो 6 रत्ती चांदी और 2 रत्ती तांबा, अच्छा। वो पीलापन होता था, और 6 रत्ती तांबा और 2 रत्ती चांदी वो सुर्ख होता था। फैक्ट वही था 22 कैरेट। वो जो चांदी ज्यादा पड़ती थी वो नरम और पीला रहता था, और तांबा जिसमें ज्यादा पड़ता वही पड़ती थी तो वो सुर्ख होता था। तो वो एक पैटर्न था लोगों का।
اب دور جو آ گیا ہے وہ اب جو انٹرنیشنل پورے لوگ جو ہے نا وہ نیو جولی آج کل کی بچیاں پہلے 20-20 تولے کے زیور سے عورتیں لدی ہوئی رہتی تھی. آج کل کی بچیاں جو ہے وہ کمپیوٹرائز پہ وہ نکالتے ہیں ڈیزائن اپنے شادی کا جو جیسے کپڑا ہوتا ہے اس لحاظ سے نگینیں لگاتی کرتی, تو وہ پیٹرن ختم ہو گیا. اب جدید مشینیں آئی ہیں ابھی کہ آپ اس پہ رکھو تو یہ آپ کو گول بتا دے گا کہ کتنے فرق ہے. اور چائنا نے اور ابھی انڈیا میں اور مشینیں اتنی خوبصورت آئی ہیں کہ نگینا اسٹون بھی لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اتنا اسٹون ہے, وہ اتنا یہ اتنا سائنس ترقی کر ایسا بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. میرے تو ذہن میں بھی اور بہت سوالات ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ کم از کم 2 گھنٹے کا پروگرام انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے. نہیں ان حالات میں جبکہ ہم لوگوں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یورو کا کیا بننے والا ہے اور ڈالر کا کیا بننے والا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں تو کوئی سہارا چاہیے. اب 400 سے 1500-1600 پہ تو آ گیا, اور پتہ نہیں اور کہاں جانے. اور ڈالر کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہی کہ گورنمنٹ تو نہیں جاگے گی, کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عوام جاگ جائیں, کچھ اپنے آپ کو بچا لیں اپنے آپ کو, کیونکہ گورنمنٹ تو خرگوش میں. چلے جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. ناظرین, یہ ڈسکشن آپ نے سنی مارکیٹس پہ. آج ہم نے خاص طور سے گولڈ, سلور اور یہ باقی کوموڈیٹیز کی جو خاص طور سے یہ کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی. بڑی کنسرن کی بات ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پورے دنیا کے نظام جو ہے ایک ٹرموائل میں ہے, ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. ڈالر جس کے بیسس پہ پوری دنیا کی اکانومی کھڑی تھی وہ خود بری طرح شیک کر رہا ہے. 85 سے لے کے اب تک 1/3 ہو گیا ین کے مقابلے میں. ایک تو وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اگر ہم ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو ہر چیز کی قیمت ظاہر ہے 3 گنا ہو گئی. ین میں دیکھیں تو آج بھی وہی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اب یورپ میں بھی کرائسس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے مزید پرابلمس آئیں گی, اس سے یہ چیزیں اور بڑھیں گی. ان حالات میں ہمیں جو ابھی ہمارے ایکسپرٹس نے کچھ سولوشنز بتائے وہ یہ ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی سیونگز کو کموڈیٹیز میں, جس پہ اور تمام کاپر بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن خاص طور سے جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ گولڈ ہے, سلور ہے, تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایک ریزرو کے طور پہ یوز کرتے رہے لوگ, اور آج ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. شاید ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جو ڈالرز ہیں اس کو کنورٹ کر لے یا تو گولڈ میں یا ین جیسے سالڈ کرنسی میں. اسی طرح ہم کنزیومرز کو بھی چاہیے کہ اپنی سیونگز کو تھوڑا بہت بچائیں, اپنے پورٹ فولیو کو تھوڑا سا بیلنس کریں. پراپرٹی وغیرہ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان میں رکھنا چاہیے. اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اپریسیشن کے ساتھ ساتھ یہ انکیشیبل بھی ہے اور کوئی اتنا خاص لاس نہیں ہوتا جیسا کہ ہمیں بتایا گیا. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.